बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप हमारे चैनल और हमारे कंटेंट को खूब पसंद कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक भी किया करें और कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इजहार भी किया करें। तो चलिए आज के हमारे नावल के एपिसोड की तरफ चलते हैं। हमारे नावल का नाम है हिजाब और ये तहरीर है आमना खान की। अम्मा कुछ देर में अकेली बैठ जाऊं, इसने कमरे में आते ही माँ को कहा था। रुकैया बेगम को अपनी परवरिश पर नाज हुआ था। होता भी क्यों ना, अल्लाह ने इनको इतनी लिहाज रखने वाली बेटी से जो नवाजा था। वो माँ को कह भी सकती थी कि खुदा के लिए मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दें, वो जाएं और जाएं इधर से, मगर उसने ऐसा कुछ ना कहा था। आराम से मासूमियत से माँ से पूछा था, अम्मा कुछ देर में अकेली बैठ जाऊँ? इन्होंने इसको गले से लगाया। हाँ मेरा बच्चा, बस रोना नहीं। अच्छा। इन्होंने इसको आंसुओं से भरा हुआ चेहरा साफ करते हुए कहा था और ख़ुद वहाँ से रोते हुए चली गई थी। ज़री वॉशरूम में गई थी जो इसके कमरे के अंदर ही था। उसने वहाँ जाकर शीशे में अपना अक्स देखा था। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। इसको इस बात का दुख नहीं था कि इसको यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। उसको बस यही बात सताई जा रही थी कि इसको बड़े अब्बू की फैमिली के सामने इतना जलील किया गया था। इसने कौन सी ऐसी कोई बड़ी गलती कर दी थी? बाबा जान ने आज तक इसको कुछ नहीं कहा था और आज पूरे घर के सामने इसने वज़ू बनाया। इसको हमेशा लगता था कि वज़ू के बाद मांगी जाने वाली दुआ कबूल होती है। उसने पैरों पर पानी डाला, दुपट्टा सर पे सही किया जो मसा करने के दौरान थोड़ा सा सिरक गया था। फिर उसने हाथ उठाए। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या मांगे। आज तो इसके पास मांगने के लिए भी कुछ बचा नहीं था। इसने बगैर दुआ मांगे अपने हाथ अपने चेहरे पे फेरे और रोते रोते बाहर आई। फिर चाय नमाज डाली और इस पर बैठ गई। इसका दिल चाह रहा था कि वो भाग के किसी पहाड़ पे जाए और ऊंचा ऊंचा रोए, जहाँ कोई इसकी आवाज़ भी ना सुन सके। वो रो रो के अल्लाह से बातें करे, उनसे शिकायतें करे, ऊंचा ऊंचा रोए, मगर वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसने अपने सर घुटनों पे रखे और बच्चों की तरह सिसकियाँ ले लेकर रोने लगी थी। अल्लाह जी, आपने देखा ना आज मेरे बाबा जान ने मुझे कितना डांटा। वो सिसकियाँ ले लेकर अल्लाह पाक को आज की सारी कहानी सुना रही थी। वो ऐसे ही थी दिन में जो कुछ भी हुआ करता था, जो भी गुज़रता था, वो रात को जाकर नमाज पे बैठ के अल्लाह पाक को सारी कहानी सुनाती थी। वो आज भी ऐसा ही कर रही थी और आज तो दुख ही बड़ा था। आपको पता है ये बात, बाबा जान ने मेरे निकाह की तारीख भी रख दी है। अल्लाह जी सुनिए ना, मुझे नहीं करनी ना अभी शादी। इसने इसी तरह रोते हुए कहा था। हाँ अलबत्ता सिसकियों में थोड़ी सी कमी ज़रूर आई थी। वो जब भी अल्लाह पाक से बात करती थी तो हमेशा पुरसुकून हो जाया करती थी, मगर आज इसको बहुत दुख था। अल्लाह जी, बाबा जान ने मुझे ऐसे कैसे सबके सामने डांट सकते हैं? उसने फिर से रोते हुए कहा था। अभी तक इसने सर घुटनों से ऊपर नहीं उठाया था। अल्लाह जी, मैं खफा हूँ आपसे भी। आप चाहें तो बाबा जान के दिल में नरमी डाल सकते थे ना। आप चाहें तो मेरा निकाह रुकवा सकते थे ना। मैं आगे पढ़ सकती थी ना। इसने खफा होते हुए कहा और आंसुओं को साफ किया। अल्लाह जी, बस मैं अपना फ़ैसला आप पे छोड़ देती हूँ। मुझे पता है आप मेरे हक़ में फ़ैसला करेंगे। वो हमेशा अपने फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ दिया करती थी और फिर पुरसुकून हो जाया करती थी। आज भी ऐसा ही हुआ था। वो खड़ी हुई और नमाज़ अदा की। नमाज़ पढ़ने के बाद इसने 2 रकात नफल हाजत के पढ़े और वो रोज़ इशा की नमाज़ के बाद 2 रकत नफल हाजत और 2 रकत नफल शुक्राने की पढ़ा करती थी। हाजत के वो इसलिए पढ़ती थी कि इसके दिल में जो भी हाजत हो वो अल्लाह खुद ही कबूल कर ले, और शुक्राने के वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के लिए ही पढ़ा करती थी। दिन भर जो इन्होंने इसके लिए किया होता, इसके बिन मांगे ही इसको वो सब कुछ देते जो वो चाहती। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती जिन्होंने इसको पैदा किया, इस काबिल बनाया कि वो इनके सामने बैठे इनसे बातें करे। अल्लाह जी किधर हर एक से बात करते हैं, वो तो इन्हीं से बात करते हैं जिनके दिल में इनका नूर हो। अम्मा मुझे आपसे बात करनी है। मुझे पता है आप मेरी बात को ज़रूर समझेंगी। मैं फ़िरोज़ साहब को बताए बगैर आई हूँ। मुझे पता है आप से और इब्राहिम भाई साहब से कभी बात नहीं करेंगे। मुझे मेरी मजबूरी यहाँ ले आई है, वरना मैं ऐसा कभी भी ना करती। नाज़िया बेगम आज अम्मा के पास आई थी और बनावटी दुख से कह रही थी। अम्मा को एक ही सांस में सारा किस्सा सुना रही थी। अम्मा जी को इनकी चालाकियाँ ऐसे भी नहीं पसंद थी, तभी तो वो अपने छोटे बेटे के पास रहती थी। इनको पता था वो ज़रमीने को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, मगर वो फिर भी इस रिश्ते के हक़ में थी। वो चाहती थी कि वो दोनों भाई हमेशा जुड़े रहें। बोलो भी मड़ा, क्या कहना चाहता है तुम? दादी अम्मा ने उकता जाने वाले अंदाज में कहा तो वो फ़ौरन बोल पड़ी। अम्मा जी, आपको तो पता है माँ बाप औलाद के सामने मजबूर होते हैं। अब तुम वो भी बोलोगी जिसके लिए इतना लंबा तकरीर कर रहा है। अम्मा जी को बात समझ में आ गई थी कि वो क्या कहना चाहती है। रुकैया बेगम
چائے بنانے باہر کچن میں گئی تھی، وہ دونوں اس وقت کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ اماں جی رجب نے انکار کر دیا ہے نکاح سے۔ نازیہ بیگم نے نظر جھکا کے اماں جی کو بتایا۔ ان کے تو دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ فیروز صاحب تو بتانے سے رہے، اچھا ہوا جو اس نے بتا کے قصہ ہی ختم کر دیا۔ کیا رشتے سے انکار کیوں کیا؟ کیا کمی ہے ہمارا زرمین گل میں جو ایسے انکار؟ دادی اماں ایک سانس میں بولتی چلی گئی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ عورت کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے گی، مگر اتنے جلدی اس بات کا انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اماں، وہ رجب کہتا ہے کہ وہ ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا جس کو یونیورسٹی پڑھنے کا شوق ہو۔ انہوں نے بغیر کسی لحاظ کے ایک دم سے کی بات کہہ دی تھی۔ اس سے پہلے کہ اماں کچھ بولتی، دروازے پہ کھڑے ابراہیم صاحب ایک دم سے بول پڑے۔ ان دونوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب آئے تھے اور ساری باتیں بھی سن لی تھی۔ بھابی صاحبہ، پریشان ہونے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری بچی ہم پہ کوئی بوجھ نہیں ہے جو کسی کو بھی دے دیں گے۔ انہوں نے بھابی کی طرف کمر کر کے انتہائی روبدار طریقے سے کہا تھا۔ بھابی نے پردہ نہیں لیا ہوا تھا تو وہ کمر موڑ کے کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں ابراہیم بھائی، ہم منا لیں گے اس کو، نازیہ بیگم نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ابراہیم صاحب اس کے منہ سے ہی سب سن لیں گے۔ وہ تو اماں کو بتانے آئی تھی کہ اماں ابراہیم صاحب کو خود بتا دیں گی اور بغیر ان کے اوپر بات آئے سارا معاملہ حل ہو جائے گا، مگر یہاں تو مسئلہ ہی ختم ہونے کے بجائے زیادہ ہو گیا تھا۔ اگر رجب کے ابا کو پتہ چل گیا نا تو میں ان سے بغیر پوچھے آئی ہوں اور آپ کو تو یہ بات بتا دی تو ان کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ آپ کو میں نے یہ بات بتا دی تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ کچھ وقت پہلے کے مکار نازیہ بیگم اب بالکل خوفزدہ سی لگ رہی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ ان کا یہ کیا انجام ہونے والا ہے۔ آپ بھائی صاحب کو بتا دیجئے گا کہ بھابی، ہم اپنی زرمین گل کا ہاتھ رجب خان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے کیونکہ میری بیٹی آگے پڑھے گی۔ ابراہیم صاحب نے کمر موڑ کے ہی جواب دیا تھا اور خود کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ رقیہ بیگم ہاتھ میں چائے اور پکوڑوں کی ٹرے لیے وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ ان کو ساری بات سمجھ آئی مگر ایک بات وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ میری بیٹی آگے پڑھے گی؟ مانو کیا ہوا ہے؟ تمہیں خفا کیوں ہو گئی ہو؟ مانو میرا چھوٹا سا چوزا کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ وہ اپنا زیادہ وقت اپنی مانو کے ساتھ ہی گزارا کرتی تھی۔ اس کو جتنی محبت اپنی مانو سے تھی شاید ہی کسی اور سے تھی۔ وہ اس کو گود میں کبھی نہیں اٹھاتی تھی، اس کے پاس بیٹھی ہمیشہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی تھی۔ اس کی مانو کو اس کا یہ عمل بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ بھی آگے سے آنکھیں بند کر لیتی تھی جیسے سو رہی ہو، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے سر پر ہاتھ پیار سے پھیرتی ہو، اور وہ اس کے سر پہ پھیرا کرتی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ اگر کل کو اس کے بچے بھی ہوں گے تو وہ ان سے بھی اتنی محبت نہیں کر پائے گی جتنی وہ مانو سے کرتی تھی۔ وہ روز رات اس پہ درود پاک پڑھ کے پھونک کے اس کو دیکھ کے سوتی تھی۔ اس کے گھر میں بلی کی اجازت نہیں تھی تو وہ اس کو اپنے کمرے میں نہیں لایا کرتی تھی۔ اس نے اس کے لیے باہر سین میں ہی ایک چھوٹا سا کمرہ بنا رکھا تھا جس میں کارپٹ ڈالی ہوئی تھی اور اپنی ہر گرم جیکٹ اس کے نیچے لا کر رکھ دیا کرتی تھی۔ چونکہ مانسیرا ایک پہاڑی علاقہ تھا، ادھر شدید ٹھنڈ پڑتی تھی اور زری جیکٹ کی عاشق تھی۔ اس کے پاس اتنی جیکٹس تھیں کہ پوری سردیاں بھی ایک جیکٹ روز پہنتی تب بھی ختم نہ ہوتی۔ اس کو جو بھی جیکٹ زیادہ گرم لگتی وہ مانو کے نیچے لا کر رکھ دیا کرتی تاکہ مانو گرم رہے۔ اس نے اتنے دنوں سے مانو سے صحیح سے بات بھی نہ کی تھی تو اس کو صحیح سے پیار بھی نہ کیا تھا تو وہ خفا تھی اور اس کا حق بھی بنتا تھا۔ وہ پیروں کے بل مانو کے سامنے بیٹھی، اس کو کرسی پہ بٹھائے اور دونوں ہاتھوں میں اس کا منہ بہت پیار سے لیے۔ وہ خود آگے ہو کر اس کے ناک پہ پیار کیا۔ میرا بچہ اب تو راضی ہو جاؤ نا، اس نے تھوڑا سا رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا اور وہ فوراً میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کی ناک پہ پیار کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، مانو بہت محبت ہے مجھے تم سے۔ وہ سفید رنگ کی انتہائی خوبصورت بلی تھی۔ وہ اس کی ہر بات سمجھتی تھی، اس کے ساتھ واک کرتی تھی، جدھر بھی وہ جاتی تھی وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتی تھی۔ زری کو اس کی ناک بہت پیاری لگتی تھی، وہ ہمیشہ اس کی ناک پہ پیار کیا کرتی تھی اور ساتھ ادھر ادھر دیکھ بھی لیا کرتی تھی کہ اماں کی نظر نہ پڑ جائے اس پہ اور پھر سے ایک قوالی شروع ہو جائے۔ بھابی کے جانے کے بعد ابراہیم صاحب اماں جی کے پاس آئے تھے۔ وہ آج بہت افسردہ سے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ رشتے سے انکار ہوا تھا اور رجب نے کیا تھا، وہ اس وجہ سے دکھی تھے کہ جس بیٹی نے ان سے کوئی خواہش بھی نہیں کی تھی، اس کی نہ کی ہوئی خواہش پہ لوگ اس پہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس کی فرما بردار بیٹی کو کوئی ایسا کہے، اگر رجب ان کے بھائی کا بیٹا نہ ہوتا تو یقیناً اس کو گولی مار دیتے۔ اماں جی بچوں کو نہ پتہ چلے کہ بھابی آئی تھی اور رجب نے زری کے لیے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ فیروز صاحب نے نظریں جھکا کے ماں کو کہا تھا، وہ ایسے بھی اپنی اس دن کی بات سے بہت بہت شرمندہ تھے۔ اماں جی، اگر شہاب اور سلطان کو پتہ چل گیا تو رجب نے ایسا کہا ہے تو وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بچوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی میل آئے۔ تم نے بہت اچھا کیا ہے بچے۔ ماں نے بڑے پیار سے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھیرتے ہوئے کہا۔ اماں نے
اماں میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ایک بار پھر سب اکٹھے ہوئے تھے اور اس بار زرمین کمرے کے باہر نہیں بلکہ کمرے کے اندر سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ زرمین گل تمہارے داخلے یونیورسٹی کے کب جا رہے ہیں؟ ابراہیم صاحب نے بغیر باتوں کو گول مول کیے ڈائریکٹ بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہاں پہ موجود سبھی لوگوں نے ابراہیم صاحب کو بہت حیرت سے دیکھا تھا۔ انہوں نے کوئی بہت انہونی بات کر دی تھی اور زرمین گل اس کو تو لگا تھا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو، شاید بابا جان نے کچھ اور کہا اور اس نے یونیورسٹی کا نام سن لیا ہو۔ جی بابا جان، اس نے بہت ڈر کے دوبارہ پوچھا جیسے وہ تصدیق چاہتی ہو جو اس نے کچھ لمحوں پہلے سنا۔ اب کے بعد انہوں نے بڑے بیٹے کی طرف دیکھا جو انہیں بہت حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کو بھی لگ رہا تھا کہ اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ شہاب خان کل یونیورسٹی جانا اور زرمین گل کا داخلہ کروانا، لیکن بابا جان، باپ کو پتہ تھا بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے۔ انہوں نے ایک نظر سب پہ ڈالی اور سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھا۔ کیا تم لوگوں کو میرے فیصلے پہ کوئی اعتراض ہے؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے کچھ بول سکے۔ جس کو اعتراض بھی تھا وہ بھی خاموش رہا۔ ابراہیم صاحب نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا۔ ویسے تو وہ اتنا نہیں بولنا کرتے تھے مگر انہوں نے آج سب کو مطمئن کرنا، خصوصاً اپنے بیٹوں کو۔ زرمین گل میرا غرور ہے اور مجھے پتہ ہے کہ وہ میرا غرور کبھی نہیں توڑے گی۔ انہوں نے بڑے مان سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج سے پہلے کون ہمارے خاندان میں یونیورسٹی گیا ہے؟ بے شک آج سے پہلے کوئی نہیں گیا، کیونکہ ہمارے خاندان کی ہر لڑکی زرمین گل نہیں ہوتی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ زرمین گل آگے پڑھے گی اور میں نے اپنے بھائی صاحب کو بھی یہ رشتے سے انکار کر لیا ہے۔ زرمین کو لگا جیسے وہ جنت میں چلی گئی ہے، جیسے اس کو پوری کائنات مل گئی ہو۔ وہ نظریں جھکائے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی رہی تھی۔ اس کو بالکل یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے بابا جان آج اس کے لیے بولیں گے۔ اس کے لیے آج دنیا کا مبارک ترین دن تھا۔ اس کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی، اس کی دعا پوری ہوئی تھی۔ آج اس کے بابا جان نے اسے اپنا غرور کہا تھا۔ اللہ پاک نے اس کی مانگی ہوئی دعا قبول فرمائی تھی۔ اس نے سوچا بھی تھا کہ وہ بابا جان کا غرور بن کر دکھائے گی، ان کا یہ مان کبھی بھی نہیں توڑے گی۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ شاید اس سے بھی زیادہ اس کی ماں خوش تھی کہ آج اس کے شوہر نے اپنی بیٹی کے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ ضد کیا تھا۔ ان کو بس یہ خوشی تھی کہ انہوں نے زری کو پہلی بار اپنا غرور کہا تھا اور اس کو اپنا مان کہا تھا۔ زری کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ اب خدا جانے وہ سفر تعلیم تھا یا سفر عشق۔ کالج کے لیے روز اسے آواز دے کر جگایا جاتا تھا، مگر آج وہ اتنی خوش تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد سوئی ہی نہیں تھی۔ اس نے نماز پڑھی، پھر قرآن پاک کھولا اور اس کی تلاوت کرنے لگی تھی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ قرآن پاک تھوڑا ہی صحیح مگر روز پڑھا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ قرآن سمجھ کے پڑھا کرتی تھی۔ ایک آیات پڑھتی اور اس پہ ایک گھنٹہ سوچتی رہتی کہ اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا تو سہم سی جاتی اور پھر اگلی ہی بات پہ اللہ کے رحم کا ذکر ہوتا تو آنکھیں بند کر کے مسکرا دیتی۔ اللہ جی آپ کتنے اچھے ہیں نا۔ اس نے پردہ لینا بھی اسی کے لیے شروع کیا تھا کیونکہ اس کے اللہ کا حکم تھا۔ انہوں نے یہ سورۃ نور میں واضح پردے کا حکم دیا تھا۔ ترجمہ: اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار نہ دکھائیں وجہ سے اس کے کہ وہ جو خود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں اور اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں، مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر باپ، شوہر کے بیٹے اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے بھائی، بھائیوں کے بیٹے بہنوں کے بیٹے اور اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے ریاست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں اور بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی پھرتی نہ چلیں، وہ کہ جو اپنی زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ القرآن سورۃ نمبر 24 النور آیت نمبر 31۔ یہ آیت اس کے دل پہ لگی تھی۔ ایسے تو قرآن پاک کی ہر بات اس کے دل پہ اترتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اس کو سورۃ نور سے تو عشق ہو گیا تھا۔ اس نے سورۃ نور پہ پڑھا کہ اللہ پاک نے اسے حکم دیا ہے کہ تب سے اس نے خود کو لپیٹنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے بس اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے حجاب لیا تھا۔ اس کے بابا جان اور بھائی بھی پردے کے معاملے میں بہت سخت تھے، مگر وہ ہر وقت تو اس کے ساتھ نہیں ہوا کرتے تھے نا۔ وہ ان کی غیر موجودگی میں بھی سر سے دوپٹہ اتار سکتی تھی لیکن وہ ان کی غیر موجودگی میں بھی ایسی کوئی حرکت نہ کرتی تھی تاکہ اس کا کوئی ایک بال بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ کالج میں اس کی دوستیں اکثر اس بات کا مذاق اڑایا کرتی تھی، مگر اس نے کبھی ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ تو اپنے رب کو
کو خوش رکھے گی بس، باقی دنیا سے اس کو کیا فرق پڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ بات سوچا کرتی تھی۔ کالج جانے کے لیے وہ چادر لیا کرتی تھی، مگر یونیورسٹی کے لیے اس نے خصوصاً عبایا بنوایا تھا۔ مانو کو کھانا کھلانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی، بال برش کیے، لمبے خوبصورت بالوں کو ایک جڑی میں لپیٹا اور پھر عبایا پہنا اور حجاب ایسے لیا کہ اس کی آنکھوں کے بغیر اور کچھ نہ نظر آئے۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ جو یہ لڑکیاں عبایا اور حجاب لیتی ہیں اس میں فیشن والی کون سی بات ہوتی ہے؟ حجاب میں کیسا فیشن کے سارے بال نظر آ رہے ہوں، آنکھوں پہ میک اپ کیا ہو، سارا دوپٹہ لا کے بس سر پہ ٹکا دیا ہو، اونچا سا جوڑا بنا دیا ہو، اور عبایا اتنا تنگ ہو کہ آپ ہر ایک ایرے غیرے کی توجہ کا مرکز بنتے ہوں۔ کیا یہ ہوتا ہے پردہ؟ کیا یہ ہے حجاب جو آج کل کی اکثریت لڑکیوں کی تعداد کرتی ہے؟ کیا اس پردے کا حکم دیا ہے ہمارے خدا اور اس کے رسول نے ہمیں؟ وہ جب ایسی لڑکیوں کو دیکھتی تو وہ بہت شرمندہ ہوا کرتی تھی۔ وہ ایسی لڑکیوں کو دیکھ کر ہمیشہ شرم سے اپنی نظریں جھکا دیا کرتی تھی۔ زری اماں اس کے کمرے میں آئی تھی۔ میرا بچہ تیار ہو گیا ہے، وہ اس کو ہمیشہ پیار سے میرا بچہ کہہ کر بلایا کرتی تھی۔ جی اماں تیار ہو رہی ہوں، اس نے وضو بناتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیشہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے وضو کیا کرتی تھی۔ زری جلدی تیار ہو جایا کرو نا، بھائی کھڑا ہے باہر۔ انہوں نے اس کو کمرے سے ہی آواز دی تھی جو ابھی تک واش روم میں تھی۔ جی اماں بس وضو بنا رہی تھی میں، اس نے باہر آتے ہی ماں کو کہا تو وہ عبایا میں انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے کھلا عبایا بنوایا تھا اور حجاب بھی ایسا لیا ہوا تھا کہ اس کی خوبصورتی نکھار رہا تھا۔ شاید ہی کوئی لڑکی حجاب میں اتنی خوبصورت لگے جتنی وہ لگ رہی تھی۔ اس کی دل نشین آنکھیں ایک جھیل کا منظر دے رہی تھی۔ کالج میں وہ حجاب نہیں لیتی تھی، اس کی آنکھوں کی خوبصورتی اس کا ڈمپل اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا، مگر آج اس نے حجاب لیا تھا، نقاب کیا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو رات کی گہرائی میں چاندنی کا کام کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ ماں نے پیار سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اماں آپ بھی نا، اس نے مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ یہ کیا ہے اماں؟ اس نے زرمینے کے ہاتھ میں بڑی سی سفید چادر کو ماں کے ہاتھ میں بڑی سی سفید چادر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زرمینے کو یہ چادر ہے، یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ ماں نے بیٹی کے ایک کندھے پہ اور پھر دوسرے کندھے پہ چادر ڈالتے ہوئے کہا تھا، لیکن اماں میں نے تو عبایا لیا ہوا ہے اور حجاب کا دوپٹہ بھی کافی بڑا ہے، پھر یہ چادر؟ اس نے حیران ہونے والے انداز میں ماں سے پوچھا جو بڑے پیار سے اس کی چادر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ زرمینے اس کو صرف چادر مت سمجھنا، اس چادر کو اپنے بابا جان کی عزت سمجھنا۔ وہ زرمینے کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کہہ جا رہی تھی، زرمینے آج تم ہی گھر سے باہر نہیں جا رہی بلکہ ہماری عزتوں کو بھی اپنے ساتھ گھر سے باہر لے کے جا رہی ہو۔ اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کی عزت کا برہم رکھنا، خود کو ایسے رکھنا کہ اس کے بعد خاندان کی اور بھی لڑکیاں پڑھنے باہر جا سکیں۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ہمارے آنے والی 7 نسلوں کی لڑکیاں کبھی نہ پڑھ سکیں۔ انہوں نے بہت پیار سے بیٹی کو سمجھایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جس بیٹی کو سمجھا رہی ہے وہ بہت پہلے سے ہی ساری باتیں سمجھی ہوئی ہے۔ اماں آپ بھروسہ رکھیے گا اپنی بیٹی پہ، اس چادر کا ہمیشہ مان رکھے گی آپ کی بیٹی۔ اس نے ماں کے ہاتھ پکڑے اور ان کو گلے لگاتے ہوئے بولی، پیار سے بولی، زری اب آپ بھی جاؤ۔ جی جان لالا بس آ گئی۔ بھائی کی آواز پہ وہ فوراً بھاگتے ہوئے باہر آئی تھی۔ اچھا اماں خدا حافظ۔ ماں کو خدا حافظ کہنے کے بعد دادی اماں کے پاس گئی جو باہر برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا دادی اماں خدا پامان، اس نے ان کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ خدا پامان زرمینے گل، اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی۔ زری کی بچی بس تم آ جاؤ، آج تمہیں میں سیدھا کروں گی۔ فضا یونی کے گیٹ پہ کھڑی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور سامنے جو منہ میں آ رہا تھا وہی زری کو کہے جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زری کا گلا ہی دبا دے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ گیٹ کے پاس کھڑی آتے جاتے کو پاؤں اٹھا کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں زری ہی نہ آ جائے۔ وہ جانتی تھی کہ زری کو اگر وہ نظر نہ آئی تو وہ ادھر ہی بیٹھ کے رونا شروع ہو جائے گی۔ بیٹا آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ خیر تو ہے نا؟ کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ادھر کافی دیر سے ٹہل رہی ہیں، کہ اس کی بے چینی دیکھ کر گیٹ کے چوکیدار نے پوچھ ہی لیا۔ جی چچا سب خیر ہے، ایک راز کی بات بتاؤں آپ کو؟ بتائیں گے تو کسی کو نہیں نا؟ پتہ نہیں کیوں مجھے آپ پہ ترس آ گیا ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کو بتا ہی دوں، پہلے وعدہ کریں مجھ سے کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اچھا چلیں میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں، مجھے نا ادھر آپ پہ نظر رکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ فضا نے آواز آہستہ کر کے سرگوشی والے انداز میں ان کو بولا۔ ہیں
یہ کیا کہہ رہا ہے تم؟ رضوان خان نے نہایت ہی حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ اتنا بوڑھا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اتنا جوان تھا، لگ بھگ 40 کا ہوگا۔ ہم ان لوگوں کو چھوڑے گا نہیں، انہیں ہماری انکوائری کرواتا ہے یہ؟ ہم کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے؟ ہم چاہتا ہے ابھی پرنسپل کے پاس رکھو اپنا نوکری اپنے پاس، ہم مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال لے گا۔ فضا کی تو جیسے ہوائیاں اڑ گئی۔ اس نے تو ٹائم پاس کے لیے بس ایک چھوٹا سا جھوٹ بولا تھا، چھوٹا سا مذاق کیا تھا۔ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ مذاق اس کو اتنا مہنگا پڑ جائے گا۔ ایسے تو یونیورسٹی کی گاڑی جاتی تھی جس میں سارے اسٹوڈنٹس جاتے تھے، مگر زرمینہ گل کو چھوڑنے یونیورسٹی سے لے کر جانے کے لیے بھائی کی ڈیوٹی لگ گئی تھی۔ زری یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس رکتے ہی سلطان بہن کی طرف دیکھا۔ سلطان نے بہن کی طرف دیکھا جو پورا راستہ خاموش رہا تھا۔ زری کچھ پوچھ لیتی تو سرسری سے جواب دیتا تھا۔ اب وہ بہن کی طرف باقاعدہ دیکھ رہا تھا۔ زری تم اس ماحول میں چل تو جاؤ گی نا؟ غصہ اپنی جگہ تھا مگر بہن کے لیے بے پناہ محبت اپنی جگہ تھی۔ جی جان لالا، اس نے نظریں جھکا کے بس مختصر سا جواب دیا تھا۔ اس کے اپنے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے تو کبھی کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی تھی، وہ کیسے ادھر اتنا عرصہ گزارے گی؟ وہ دل ہی دل میں بہت پریشان تھی۔ فضا ہوگی نا تمہارے ساتھ؟ اس کی ساری دوستوں کا اس کے گھر میں پتہ ہوتا تھا اور فضا تو ویسے بھی اس کی خاص دوست تھی۔ جی بھائی، فضا بھی ہوگی، رات کو لالا گل کے نمبر سے میں نے اس کو کال کر دی تھی، وہ گیٹ کے پاس ہی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہونا اور اپنا بہت خیال رکھنا، واپسی پہ تمہیں خود لینے آ جاؤں گا۔ اس نے چہرے پہ بغیر کسی تاثر کے بہن کو دیکھا تھا اور گاڑی سے اتر کے بہن کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ اچھا جان جی، خدا حافظ، اس نے بہت پیار سے بھائی کو کہا تھا۔ خیال رکھنا اپنا زری۔ جی جان جی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور گیٹ تک چلی گئی تھی۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا تو سلطان وہیں پہ کھڑا اس کے دروازے کے اندر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ جان جی، جس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ جیسے بھائی ہوں وہ کیسے ڈر سکتی ہے؟ بے شک بھائی بہنوں کی سر کی چادر ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے دل میں سوچا اور گیٹ کھول کر اندر چلی گئی تھی۔ اور چچا سنیے تو میں مذاق کر رہی تھی، میں آپ سے مذاق کر رہی تھی چچا۔ فضا نے رضوان خان کو جاتے ہوئے دیکھ کے ذرا زور سے بولا تھا۔ یہ مذاق تھا، اس کو تم مذاق کہتا ہے؟ میرا اور تمہارا کون سا مذاق ہے؟ تایا کی بیٹی ہے تم ہمارا، جو تم ہم سے مذاق کرتا ہے؟ وہ بھی آخر پٹھان تھا، اتنی آسانی سے کدھر مان جاتا؟ چچا جی پلیز سنیے نا، میں اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی، بس آپ نے پوچھا مجھ سے تو میں نے آپ سے مذاق میں کہہ دیا، اس نے انتہائی بے چارگی سے کہا تھا۔ فضا، زرمینہ نے گیٹ پہ کھڑی فضا کو دیکھ لیا تھا اور اس کو ادھری سے آواز دے دی تھی، زرمینہ مر ہی جاؤ تم۔ اس نے پاس آتی زرمینے کو دان دبا کر کہا تھا۔ سوری میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں نا، تبھی تمہیں اتنا غصہ آ رہا ہوگا نا۔ زرمینے نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے معصومیت سے کہا تھا۔ رضوان خان کھڑا سب سن رہا تھا، اس سے بولے بغیر نہیں رہا گیا۔ دیکھو تمہارے جیسا ہمارا بھی ایک بیٹی ہے، ہم تم کو کچھ نہیں کہتا، اگر کوئی لڑکا ہوتا اس کے دانت ابھی باہر ہوتے۔ رضوان خان نے فضا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سوری چچا، غلطی ہو گئی۔ اس نے زرمینے کا ہاتھ پکڑا اور جلدی جلدی وہاں سے چلنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ تمہیں ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ زری ایک ہی سانس میں بہت حیرت سے فضا سے پوچھ رہی تھی، جو اسے میں اس کا ہاتھ سے پکڑے آگے جا رہی تھی۔ چپ کرو گی تم اس وقت؟ یہ اس پاگل پٹھان کا سارا غصہ میں تم پہ نکال دوں؟ یہ سارے کے سارے پٹھان ایسے ہی دماغ پھرے ہوتے ہیں یا یہ کچھ زیادہ ضرورت سے کچھ زیادہ تھا؟ فضا غصے میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ اچھا آرام سے تو چلو، زرین نے تقریباً بھاگتے ہوئے فضا کو کہا تھا۔ آئی دیکھ کے نہیں چل سکتے کہ آپ؟ سامنے سے آتے ہوئے ایک لڑکے سے فضا کی زوردار سی ٹکر ہوئی تھی، شاید وہ بھی فضا کی طرح بہت جلدی میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے، وہ ان کو ترتیب دیتا وہ تقریباً دوڑنے والے انداز میں آ رہا تھا۔ ٹکر لگتے ہی اس کے ہاتھ سے سارے کاغذ نیچے گرے تھے۔ اس نے ناگواری سے اس کو دیکھا تھا اور زمین پہ سے اپنے کاغذ اکٹھے کرنے لگا۔ محترمہ میں تو دیکھ کے ہی چل رہا تھا، شاید آپ کو جانے کی مجھ سے بھی زیادہ جلدی تھی۔ وہ بغیر اس کو دیکھے کہے جا رہا تھا اور زمین سے اپنے سارے کاغذ اٹھا رہا تھا۔ جدھر کوئی لڑکی دیکھی نہیں ادھر ہی ان کو کچھ نظر نہیں آتا اور ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ فضا بغیر لحاظ کیے بس بولی چلی جا رہی تھی، جبکہ اس کو اچھے سے پتہ تھا کہ غلطی اس کی اپنی تھی۔ فضا، زرمینہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فضا کو چپ ہونے کا کہا تھا۔ دیکھیے محترمہ، میں نے جان بوجھ کر آپ کو ٹکر نہیں ماری، پھر بھی میں معذرت کرتا ہوں۔ اس نے اپنے کاغذ اکٹھا کر کے فضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک اس کی نظر پیچھے کھڑی زرمینہ پر پڑی تھی، جو حجاب میں عبائے کے اوپر سفید چادر کیے اس کے بازو کو زور سے دبا رہی تھی اور اس کو چپ ہونے کا کہہ رہی تھی۔
اس نے ایک دم اپنی نظریں جھکا لی اور معذرت کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہاں میں سمجھتی ہوں تم جیسے لڑکوں کو۔ اس سے پہلے کہ فضا کچھ اور کہتی وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں ایسے لوگ۔ فضا نے اس ہی غصے والے انداز میں بولا۔ ایسے تو اس کو اتنا غصہ نہیں آتا تھا، مگر آج وہ پہلے زرمینے پھر رضوان خان اور پھر اس لڑکی کی وجہ سے بہت غصے میں آئی ہوئی تھی۔ اچھا اب چپ ہو جاؤ فضا۔ اس نے پیار سے فضا کو دیکھا اور بولا۔ فضا نے اس کو ایک دم سے گلے لگا لیا اور معصومیت سے سوری کہا، میں نے تمہیں گلے بھی نہیں لگایا ان بدتمیزوں کی وجہ سے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اپنے اتنے وقت بعد اس کو گلے لگایا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں اور چمک آئی تھی۔ فضا وہ لڑکا اپنا ایک کاغذ یہیں پہ بھول گیا ہے، دیکھ کام کا نہ ہو کوئی کاغذ۔ زرمینے نے زمین پہ پڑے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ فضا نے وہ کاغذ اٹھایا اور پڑھنے لگی۔ شاید کوئی سرٹیفکیٹ ہے اور اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے اس کا۔ کیا نام ہے؟ خان صاحب کا، جنہوں نے آپ کو اتنا ایٹیٹیوڈ دکھایا۔ زرمینے نے فضا کو غصہ دلانے کے لیے تنگ کرنے والے انداز میں کہا، ہاں ایٹیٹیوڈ مائی فٹ۔ فضا نے غصے سے اس کو دیکھا اور بولی، اچھا نام تو پڑھو نا۔ زری نے اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچ کر کہا، نام پڑھ کے اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کو نام خود جو دے دیا ہے خان صاحب۔ فضا نے غصے سے زری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کاغذ کو صحیح کیا اور مسکراتے ہوئے نام پڑھنے لگی۔ اس نے آنکھیں اوپر کر کے فضا کو دیکھا اور شرارتی سے انداز میں بولی، اچھا تو خان صاحب کا نام ہے جی سید وجدان حسین شاہ۔ ایک لڑکا ہے مہربان سا، لوگوں کی بھیڑ میں انجانا سا، پھولوں میں گلاب سا، ساون میں گھٹا سا، محمد کا پیروکار سا، حسین ابن علی کا لجپال سا، پنجتن کا غلام سا۔ اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کلمہ پڑھا۔ کھڑکی کھول کر پردے سائڈ کیے اور چلتا ہوا بالکنی میں آیا۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لی۔ ہاف ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں اس کی رنگت اس وقت اور بھی نکلی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اچانک سے دو بڑی بڑی کالی آنکھیں، پردے میں لپٹا چہرہ ایک دم آنکھوں کے پیچھے آیا۔ وہ جھٹکے سے آنکھ کھول کے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ کل جب وہ یونی میں اپنے پیپرز جمع کروانے نکلا تھا تبھی اس کی نظر دو لڑکیوں پر پڑی تھی، جس میں سے ایک مکمل حجاب میں اور دوسری پاپردہ تھی۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا کشش تھی کہ وہ لڑکیوں کو دیکھتا تک نہیں تھا، اس طرح اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ الارم کی آواز پر وہ اندر آیا اور موبائل کو بند کیا، واش روم میں گھس کر بات لی اور مسجد کے لیے نکل آیا۔ گھر سے کچھ فاصلے ہی پر مسجد حسین تھی۔ کیونکہ وہ ایک سید خاندان سے تھا تو اہل بیت سے محبت اس کی اور خاندان کی نرالی تھی۔ اس پورے علاقے میں ان کی مسجد مشہور تھی۔ وہ آگے کی صف میں کھڑا ہوا اور نماز ادا کر کے کونے میں بیٹھ کر قرآن کھول لیا۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں کوئی برائی کر گزریں اور پھر جلدی سے باز آ جائیں اور توبہ کریں، اور تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم و حکمت والا ہے۔ اس کی تلاوت نے ایک سحر سا باندھ دیا تھا۔ وہاں موجود چند لوگ مسحور ہو گئے تھے اس کی آواز میں۔ وہ اس آیت میں اللہ کے اپنے بندوں سے محبت دکھا کر مسکرایا۔ اللہ کتنا مہربان اور خوبصورت ہے۔ اس کی آنکھوں کا کونا نم ہوا اور وہ روز کی ایک آیت پڑھتا اور سمجھاتا کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ وہ دوسروں کو بھی یہی کہتا تھا۔ اکثر بات سنتے اور اکثر ہنس کے ٹال دیتے تھے۔ سورج نکل آیا تھا اور وہ قرآن پاک رکھ کر گھر کی طرف چل دیا تھا۔ راستے میں نظر آتے ہوئے کچھ مانگنے والوں کو دیکھ کر مسکرا کر چپ چاپ ان کا ہاتھ بھر کے وہ گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ کل یونیورسٹی کا دن گھومنے پھرنے میں ہی گزرا تھا۔ کبھی ایک کلاس اور کبھی دوسری کلاس، کبھی ایک ڈپارٹمنٹ تو کبھی دوسرا ڈپارٹمنٹ۔ اسٹوڈنٹ بالکل نئے تھے اور کالج سے یونیورسٹی میں آئے تھے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جانا ہے۔ ایسے میں یونیورسٹی کا ماحول بھی کچھ ان کو عجیب سا لگ رہا تھا۔ جدھر دیکھتے تھے تو لڑکا لڑکیاں بیٹھے ہوتے تھے یا گروپ کی صورت میں بہت سے لڑکیاں اور لڑکے آپس میں بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہوتے تھے یا بلند آواز میں کہکے لگا رہے ہوتے تھے۔ زمینہ کو یہ سب دیکھ کر بہت عجیب لگا تھا۔ وہ تو کبھی گھر سے باہر بھی نہیں نکلی تھی اور اچانک سے ایک نئی دنیا۔ اس کو یہ سب بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ بس وہ فضا کے ساتھ ادھر ادھر چلتی رہی، جدھر وہ لے جاتی چلی جاتی اور نظریں جھکائے بس چلتی رہتی۔ السلام علیکم ماں جی۔ وہ نماز پڑھ کے سیدھا ماں کے پاس آیا تھا جو قرآن پاک کھولے اونچی آواز سے تلاوت کر رہی ہوتی تھی۔
माँ जी ने सर हिलाते हुए मुस्कुरा के आंखों से जवाब दिया था। वो अभी तलावत ही कर रही थी। वो इनके पास इनके पैरों में ज़मीन में बैठे बड़े प्यार से माँ की आवाज़ में तलावत सुन रहा था। इसको इसकी माँ से ज़्यादा किसी के मुंह से तलावत नहीं अच्छी लगती थी। माँ ने तलावत मुकम्मल की, कुरान पाक बंद किया, दोनों हाथों से बारी बारी लगाया और चूमते हुए रखने लगी। माँ जी मुझे दे दें, मैं रख देता हूँ कुरान, आप आराम से बैठी रहें। वो जल्दी जल्दी उठा और कुरान को पास ही पड़ी अलमारी के ऊपर रखा और फिर माँ के पास ही बैठ गया। अब वो तस्बीह में कुछ पढ़ रही थी। इन्होंने तस्बीह को चूमा और फिर बेटे के सर पे बारी बारी फूंका और मुस्कुराने लगी। वजी देखो ना कितना कमज़ोर हो गए हो तुम, अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? इतना काम ना क्या करो, अपनी सेहत ही भूल जाते हो। वो बेटे के सर पर फिक्रमंदी से हाथ फेर रही थी। तोबा तोबा माँ जी, ये देखें ज़रा, आप मैं कमज़ोर हो गया हूँ। आप तो चाहती हैं मैं बिल्कुल जॉन सीना बन जाऊँ। अपने बाजू माँ को दिखाते हुए हंसते हुए बोला था। वो वैसे भी बात बात पे मुस्कुराता और हंसता था। इसकी आदत ही ऐसी थी, हमेशा हंसना और मुस्कुराना, और जब गुस्सा आए तो खुद पे निकाल लिया करता या अगले बंदे पर ज़ोर देकर चीखा करता था। फातिमा बेटा जल्दी से नाश्ता ले आओ, भाई को यूनिवर्सिटी भी जाना है। वो 5 बहनों का इकलौता भाई था। 2 इससे बड़ी बहनें थी और 3 इससे छोटी थी। सारी बहनें घर पे ही थी, किसी की भी शादी नहीं हुई थी। वो सैयदों से बाहर शादी कर नहीं सकते थे और ख़ानदान में वालिद साहब के किसी से बनती नहीं थी। इसकी अक्सर बहनों की वजह से वालिद साहब से बहस भी हो जाया करती थी। वो हमेशा यही कहता था कि बहनों की उम्र चली जाएगी तो फिर कौन करेगा इनसे शादी। वो लाहौर के रहने वाले थे, ख़ानदान वालों से इनकी बनती नहीं थी, तो वो पिछले 5 साल से मानसहरा आए हुए थे और यहीं पर रिहाइश पजीर थे। आज यूनिवर्सिटी का दूसरा दिन था। आखिरकार चल चल के बुरा हाल होने के बाद इनको अपना डिपार्टमेंट मिल ही गया था। क्लास शुरू हो चुकी थी। ज़रमीना और फ़िज़ा सबसे फ्रंट वाली सीट पर कोने में बैठे बैठे, यार मुझसे तो नहीं बैठा जाता पीछे, फ़िज़ा ने कुर्सी पे बैग रखते हुए कहा। हाँ आगे बैठ के जो तीर मार लेंगी ना आप, वो भी मैं देख लूँगी। इन्होंने सरगोशी वाले लहजे में एक दूसरे को कहा, क्योंकि मैम क्लास में मौजूद थी और हाथ बांधे से सख्त अंदाज में खड़ी इंतज़ार कर रही थी कि स्टूडेंट पूरे हों और वो क्लास शुरू करें। एक्सक्यूज़ मी, कैन आई सिट हेयर? इन दोनों के साथ वाली कुर्सी खाली थी। एक दुबली पतली सी लड़की इन दोनों के को मुखातिब करते हुए कुर्सी की तरफ इशारा किया। यस श्योर, फ़िज़ा ने मुस्कुराते हुए बैठने का कहा और फिर ज़रमीने के कान में सरगोशी करने लगी। ये तो ऐसे पूछ रही है बैठने के लिए जैसे हमारे अब्बा हुजूर की यूनिवर्सिटी हो। चुप हो जाओ मैम, हमें ही देख रही हैं एनको के पीछे से। So student, first of all, you're most welcome in Hazare University. Then I want to introduce myself. Then you people have to know about your subject teacher. My name is Ma'am Saima. I did my matric in MBS FSc in Degree College, then BS in postgraduate. यार इन्होंने तो आते ही पकाना शुरू कर लिया है। उर्दू नहीं आती इनको, जो नॉन स्टॉप अंग्रेज़ी में बोले जा रही हैं। नहीं जानना आपके बारे में हमें। ये लें, हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जाएं। फ़िज़ा ने अपने गोद में रखे हाथों को जोड़ते हुए इतने आराम से कहा कि ज़रमीने के अलावा किसी को आवाज़ ना आई। फ़िज़ा मर जाओ तुम, चुप हो जाओ, मैम ने देख लिया तो सचमुच में हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे। ज़रमीने ने मैम की तरफ देखते हुए इतनी महारत से उसको कहा कि जैसे ये मैम की बात बहुत ध्यान से सुन रही है। तुम तो दफ़ा ही हो जाओ। फ़िज़ा ज़रमीने को दफ़ा करके अब साथ वाली कुर्सी पे बैठी लड़की की तरफ मुतवज्जो हुई थी। चूँकि इन्होंने निकाब लिया हुआ था तो मैम को अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि फ़िज़ा साहिबा बोल रही हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा, इसने अचानक फ़िज़ा की तरफ मुड़ते हुए कहा, जो बड़े ध्यान से मैम का ना ख़त्म होने वाला इंट्रोडक्शन सुन रही थी। माय नेम इज़ तूबा, ये कहकर फिर वो मैम की तरफ मुड़ गई थी और बड़े ध्यान से उनकी बात सुनने लगी थी। ये तो इंट्रो सुन के ही ज़ुलाजिस्ट बन जाएगी, इसने मुंह बनाते हुए दिल में ही कहा था और अपनी कुर्सी के साथ टेक लगा के पीछे होकर बैठ गई थी। चलिए जी, आज की हमारी एपिसोड यहीं तक है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये नया नॉवल पसंद आ रहा होगा और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाजमी हमारे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।